अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आपके वक्त में, सेहत में, ज़िंदगी में, जान व माल में, आपके इल्म में बहुत सी बरकत अता फ़रमाए, दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला शिर्क से, बिदअत से और हर तरह के गुनाह से हमें बचने की तौफीक अता फ़रमाए, हक़ व बातिल में फ़र्क करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे अपनी रज़ा के काम करवा ले और हम सबसे राज़ी हो जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज का टॉपिक है रजब की बिदअत से बचिए। इंशाल्लाह आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बरसगीर में वो कौन कौन सी बिदअत हैं जो कि रजब के महीने में की जाती हैं और हमारे लिए इन बिदअत से बचना क्यों इतना ज़रूरी है। इस्लाम एक फ़ितरी दीन है। इस्लाम एक बुनियाद और उसूल पर कायम है। और इस्लाम की बुनियाद क्या है? इस्लाम की बुनियाद है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा है वो किया जाए और जिन जिन कामों से बचने का कहा है, रुक जाने का कहा है, हमें चाहिए उन कामों को हम करना फ़ौरन छोड़ दें, उनसे बचें। और इसी तरह जो कुछ हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी इसमें आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, उनका रहने सहने का तरीका, जो कुछ उन्होंने फरमाया या अमल करके दिखाया, उन सब पर भी हमें चलना है। जिन कामों से रुकने का कहा गया है उनसे रुक जाना है और जो करने को कहा वो अमल वैसा ही करना है जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया या बताया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, ताबीन और तबे ताबीन ने भी हमेशा वही अमल किए जो कुरान और सुन्नत से साबित थे। अब क़यामत तक के मुसलमानों को भी वही काम करने हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, ताबीन और तबे ताबीन ने किए और जिनकी दलील हमें कुरान और सुन्नत से मिलती है। इंशाल्लाह आज मैं आपको एक वाक़े की रोशनी में बताऊंगी कि अगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भी कोई ऐसी नेकी करना चाहते थे जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वजूहात की बिना पर मना फरमा दिया करते थे, तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील किया करते थे। और अगर कोई फिर भी नेकी का काम जारी रखता था तो वो उससे कबूल नहीं किया जाता था, बल्कि वो करना बाइसे गुनाह होता था। आइए सबसे पहले रजब के महीने पर कुछ बात कर लेते हैं। रजब हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है और जैसा कि आप जानते हैं हुर्मत वाले 4 महीने हैं ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। रजब लफ्ज़ जो है ये तरजीब से है जिसके मानी है अज़मत वाला, ताज़ीम वाला। इन 4 महीनों की हुर्मत जो है वो ज़माने जहालियत से चली आ रही है। अहले अरब
ان 4 مہینوں کی عظمت اور احترام کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اور ان مہینوں میں وہ ہر طرح کے گناہ سے، قتل و غارت سے اور لڑائی جھگڑے سے بچا کرتے تھے۔ اہل عرب میں اس مہینے میں یعنی رجب میں اپنے جانوروں کے پہلے بچے کو اپنے بتوں کی نظر کرنے کا رواج تھا، یعنی اونٹ، گائے اور بکری کے پہلے بچے کو وہ اپنے بتوں کے آگے ذبح کیا کرتے تھے، اور یہ جو پہلا بچہ ہے نا، یہ فرع کہلایا کرتا تھا۔ رجب میں اہل عرب قربانی کرنے کے بعد روزہ بھی رکھا کرتے تھے، لیکن اسلام نے رجب میں قربانی کرنے یا روزہ رکھنے یا کسی بھی قسم کی مخصوص عبادت کرنے سے منع فرما دیا، یعنی ایسا کچھ بھی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا جو کہ وہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے۔ اہل عرب عتیرہ رجب میں جانوروں کے پہلے بچے کو ذبح کرنے کو کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرنے اور بتوں پر چڑھاوا چڑھانے سے سختی سے منع فرما دیا تھا، کیونکہ یہ اہل عرب کی مشرکانہ رسم تھی، اور اسلام جو ہے وہ رجب میں قربانی، روزہ رکھنے یا کسی بھی قسم کی مخصوص عبادت کرنے کا قطعاً حکم نہیں دیتا۔ ہمیں قرآن میں رجب المرجب کی صرف ایک ہی جو فضیلت ہے وہ ملتی ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم۔ ترجمہ ہے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس روز سے جب اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا راستہ ہے دین کا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو۔ دیکھیں، ویسے تو ہمارے ہاں ہر اسلامی مہینے میں کوئی نہ کوئی خود ساختہ عبادت یا بدعت یا پھر شرک وغیرہ کیا جاتا ہے، لیکن بڑے ہی دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ رجب وہ مظلوم مہینہ ہے جس میں بہت ساری بدعات کی جاتی ہیں، خود ساختہ طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، اور راتوں کو جگراتا کیا جاتا ہے، یعنی جا کر عبادت کی جاتی ہے۔ اسی طرح 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 کے پکوان پکا کر عید جیسی خوشی اور شب برات جیسا جشن منایا جاتا ہے۔ رجب کے مہینے میں اور بھی بے شمار جو خرافات ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ حرمت والے ان 4 مہینوں میں رجب ہی وہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ بدعات کی جاتی ہیں۔ اس مہینے کی حرمت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اس کی عظمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، قرآن و حدیث میں اس مہینے کی حرمت کے علاوہ کوئی اور فضیلت جو ہے وہ بیان نہیں ہوئی ہے کہ اس میں جی فلاں نماز پڑھیں یا اس طرح سے روزہ رکھیں یا یہ پکوان پکائیں۔ اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے رجب کے مہینے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں جنگ و جدل کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گناہ کے کام کرنا، حد سے تجاوز کرنا حرام ہے، اور اپنے نفس پر ظلم کرنا بھی حرام ہے۔ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ہر طرح کی جو
بدعت ہے وہ اور گناہ کے کام اسی مہینے میں کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس مہینے میں کون کون سی بدعت کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، صلاۃ الرغائب۔ یہ ایک نماز ہے جو رجب کے پہلے جمعے کی رات پڑھی جاتی ہے۔ مغرب اور عشاء کے دوران اسے پڑھا جاتا ہے۔ اس نماز کی 12 رکعات ہوتی ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ القدر اور 12 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ پھر 70 بار مخصوص درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس نماز کے سجدے میں بھی مخصوص دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ حالانکہ اس کا پڑھنا من گھڑت یعنی موضوع ہے، اور سب محدثین کا اس بات پر اجتماع ہے کہ صلاۃ الرغائب پڑھنے کی کوئی دلیل یعنی کوئی ثبوت نہ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سارا سال جو ہے وہ فرض نمازیں نہیں پڑھتے اور رجب آنے پر قضائے عمری پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پورے سال کی فرض نمازیں ادا ہو گئی ہیں۔ حالانکہ قضائے عمری جیسی کوئی نماز نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پڑھی، یعنی قرآن و حدیث سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دیکھیں، اگر قضائے عمری جیسا کوئی حکم ہوتا تو مکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چھپ کر نماز نہ پڑھتے اور مشرکین مکہ کے مظالم نہ سہتے، کیونکہ نماز کے وقت وہ زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ دیکھیں، مکہ میں نمازیں فرض تو نہیں ہوئی تھیں، جو بھی پڑھا جاتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی نہیں کہا سفر اور جنگ کے دوران کہ جی نماز پڑھنے کی مشقت نہ اٹھاؤ، قضائے عمری پڑھ لیں گے جب رجب آئے گا، کیونکہ مدینہ میں تو نماز فرض ہو گئی تھی نا۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ فرض نماز آنکھ نہ کھلنے کی صورت میں یا شدید بیماری یا پھر بے ہوشی کی وجہ سے یا پھر بھول چوک کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کی قضا فوراً عذر کے ختم ہوتے ہی پڑی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بے ہوش ہو گیا ہے تو جیسی بے ہوشی ختم ہو، ہوش میں آ جائے تو نماز پڑھے، فوراً اس کو لوٹائے۔ بھول جائے تو یاد آتے ہی فوراً قضا نماز پڑھے۔ اور جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز فوت ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بھر قضا نہیں ہوتی۔ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس طرح بہت سی نمازیں جان بوجھ کر بغیر عذر کے کسی نے چھوڑ دی ہوں، ان پر صرف توبہ استغفار کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے کہا ہے، کیونکہ جو نمازیں قضا ہو چکی ہوں ان کو لوٹانے کی فکر میں کیا ہوتا ہے؟ اگلی نماز بھی وقت پر نہیں پڑھی جا سکتی نا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے رجب کی پہلی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے، اور اس رات جو بھی دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی۔ یہ سب من گھڑت ہے۔ ایک اور جھوٹی خود ساختہ اور من گھڑت روایت میں ہے کہ جس نے رجب کی پہلی رات میں مغرب کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد 20 رکعت نماز پڑھی، جس کی ہر رکعت میں ایک ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اور ان میں یعنی 20 رکعت میں 10 دفعہ سلام پھیرا، تو اللہ اس کی جان کی، اس کے گھر والوں کی، اس کے بال اور اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے اور اسے قبر کے عذاب سے نجات دیتا ہے، اور وہ بغیر حساب کے پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جاتا ہے۔ یہ سب بھی من گھڑت ہے۔ نمبر 2، روزے رکھنا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجب کے روزے رکھنے کے متعلق تمام احادیث ضعیف بلکہ موضوع اور من گھڑت ہیں۔ یعنی ضعیف نہیں ہے بلکہ من گھڑت ہیں، سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ حدیث ہے اور کوئی راوی اس میں موجود نہیں یا کسی اور وجہ سے وہ قابل قبول نہیں، بلکہ ہے ہی نہیں، کوئی ضعیف حدیث میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اہل علم ان میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ امام ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں رجب کے روزے اور اس کی کچھ راتوں میں قیام کرنے کے متعلق جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ تمام جھوٹ اور بہتان ہے۔ آئیے روزوں کے متعلق جھوٹی، من گھڑت، خود ساختہ اور کمزور روایات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو رجب کے روزے رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2، رجب پاک کرنے والا ہے۔ رجب کا مہینہ رجب میں روزے رکھنے والوں کے تمام گناہوں اور برائیوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی رجب میں ایک دن کا روزہ رکھے اور اس کی نیت اللہ سے ثواب کی ہو، اللہ کی رضا چاہتا ہو، تو یہ روزہ اللہ کے غصے کو بجھا دے گا، آگ کا ایک دروازہ بند کروا دے گا، اور اگر اسے تمام زمین بھر کا سونا دے دیا جائے تو اس ایک روزے کا اجر کبھی نہ مل سکے گا۔ اس کا اجر قیامت کے دن اللہ دے گا۔ اس روز افطار سے پہلے اس کی 10 دعائیں قبول ہوں گی۔ اور نمبر 4 ہے جو رجب کا ایک روزہ رکھ لے تو گویا اس نے 1000 سال کے روزے رکھے، اور گویا اس نے 1000 غلام آزاد کیے، اور جو اس مہینے میں خیرات کرے گا گویا اس نے 1000 دینار خیرات کیے۔ اللہ اس کے بدن کے ہر بال کے عوض 1000 نیکیاں لکھے گا، 1000 درجے بلند فرمائے گا اور 1000 برائیاں مٹائے گا، اور اس کے لیے رجب کے ہر روزے کے عوض اور ہر صدقے کے عوض 1000 حج اور 1000 عمرے لکھ لیے جائیں گے۔ نمبر 5، رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ ثواب میں 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے، اور جو 7 روزے رکھ لے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جو 8واں روزہ بھی رکھ لے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور 10 لاکھ برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں۔ نمبر 6، جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اس سال مر گیا تو شہید ہوگا، 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رجب کے روزوں کے بارے میں جھوٹی، خود ساختہ اور من گھڑت روایات تو اور بھی بے شمار ہے۔ میں نے زیادہ تر ان روایات کا ذکر کیا ہے جو عام طور پر لوگوں کے درمیان گردش کروائی جاتی ہیں، یعنی میسیجز کے ذریعے، اور عوام الناس میں یہ مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں علماء کا اجتماع ہے کہ ان موضوع او مکذوبہ او ضعیفہ، یہ من گھڑت ہیں یا پھر جھوٹ پر مبنی ہے یا یہ ضعیف احادیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا بڑے سے بڑا کام بھی قبول نہیں ہوتا اگر وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرما دیا ہو۔ اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ بے حد ضروری ہوتی ہے۔ آئیے واقعہ دیکھتے ہیں، وہ کچھ یوں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاد پر جا رہے تھے۔ جب قرۃ الغمیم پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر، روزہ افطار کر لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روزہ کھول لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روزہ افطار نہیں کیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت طاقت اور قوت دی ہے، ہم روزہ رکھ کر بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اولئک العصاۃ، یہ گناہگار ہیں۔ پھر دہرایا اولئک العصاۃ، یہ گناہگار ہیں۔ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا بڑے سے بڑا کام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل قبول نہیں فرماتے۔
اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے کے مطابق نہ ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے سے منع فرما دیا ہو، تو وہ قبول نہیں ہوتا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر گئے تھے. دین میں اضافہ جو ہے وہ بدعت ہوتا ہے اور گمراہی ہوتا ہے، اور دین میں اضافہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے. بدعتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ بدعت نہ چھوڑ دے. ہاں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ہاں مانا یہ کام بدعت ہے، مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اچھا کام ہے، کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ بدعت ہے. اگر یہ اچھا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی نہ چھوڑتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جو جنت میں لے جا سکے الا یہ کہ میں بتا چکا، اور کوئی عمل ایسا نہیں جو تمہیں جہنم سے بچا سکے الا یہ کہ میں بتا چکا. لہٰذا اب ہمیں اجازت نہیں ہے کہ خود سے دین میں اضافہ کریں اور پھر اسے باعث اجر بھی سمجھ لیں اور خود کو بڑا نیک بھی سمجھیں، فخر کریں خود پر اس بدعت کے کرنے کی وجہ سے. اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے یا پھر خوش فہمی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ یہی بدعت، اللہ نہ کرے، انسان کو جہنم کے آگ میں لے جائے گی. قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 اور پیر جمعرات کے علاوہ کبھی رجب کے مہینے میں روزے نہیں رکھے. تیسری بدعت ہے کونڈے کرنا. 22 رجب کو عید منائی جاتی ہے اور اسے کونڈوں کی عید کہا جاتا ہے، یعنی نظر مانی جاتی ہے 22 رجب کو کونڈے کرنے کی، اور اس میں حلوہ پوری اور طرح طرح کے پکوان پکائے جاتے ہیں. کونڈوں کا جو آغاز ہے وہ 1906 میں ہوا تھا. اس کے پس منظر میں بہت سے واقعات مشہور ہیں، ان سب کو بیان کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جعفر صادق نے ایک لکڑہارن سے کہا کہ جو بھی 22 رجب کے دن میرے نام کے کونڈے بھرے گا، یعنی پکا کر تقسیم کرے گا لوگوں میں، اس کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی. اگر پوری نہ ہوئی تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا. لکڑہارن نے کونڈے بھرے، اتفاق سے حاجت پوری ہو گئی. یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کام ہو جائے تو آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے. آج بھی لوگ جو ہیں وہ مٹی کے کونڈوں میں کھیر ضرور بھرتے ہیں. کنڈے کی تقریب ہی میں لوگ منت مان کر کھیر کھا کر خالی مٹی کا کنڈا ساتھ لے جاتے ہیں کہ جب ہماری منت پوری ہوگی تو ہم بھی کنڈے بھریں گے. کنڈا تو دیکھیں اردو زبان کا لفظ ہے نا، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. اور کنڈوں کا آغاز جو ہے نا وہ 1906 میں برصغیر میں ہوا تھا. کسی مرے ہوئے شخص کے نام کی نیاز دینا مراد ہے اس سے، اور یہ شرک ہے اور بدعت بھی ہے. اسلام میں جہاں بدعت آگ پہ لے جانے کا باعث بنتی ہے، وہیں ایک مرے ہوئے شخص سے اپنی حاجت پوری کروانا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر مرے ہوئے لوگوں سے اپنی حاجتیں پوری کروانا جو ہے شرک ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے قبر والوں پر بھروسہ کر لیا، ان پر توکل کر لی، اللہ کی بجائے مردوں سے اور زندہ پیروں سے مانگنے لگ گئے. اور شرک کرنے والا جو ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. چوتھی بدعت ہے محفل شب معراج منانا. 27 رجب کو شب معراج کا جشن منایا جاتا ہے، مسجدیں سجائی جاتی ہیں، ہر طرف چراغاں کیا جاتا ہے، نعت خوانی کی جاتی ہے اور بہت سے دینی کام
جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، یعنی دینی مجالس منعقد کی جاتی ہیں. اور یہ جو جشن منایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کی 27ویں رات کو اسرا یعنی معراج کا سفر کیا تھا، دونوں کا، اسرا اور معراج کا. قرآن میں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ کر رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں دکھائیں. بے شک اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. اس آیت میں اسراء کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے مسجد اقصی لے جائے گئے تھے، پھر وہاں سے معراج پر گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کا سفر کب کیا تھا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ 16 سے 20 اقوال ہیں جو کہ سب مختلف ہیں. مکہ اور مدینہ میں تو اس رات کو نہیں منایا جاتا، حالانکہ وہاں دین نازل ہوا تھا. لگتا ہے برصغیر کے لوگوں کو کوئی اور وحی نازل ہوتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ شب معراج جو ہے وہ 27 رجب کو ہے. اسی طرح 15 شعبان کو شب برات منائی جاتی ہے. یہ 2 راتیں نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے منائی، نہ تابعین اور تبع تابعین نے منائی، اور نہ ہی خلفۂ راشدین کے زمانے میں ان کو منایا گیا. ان 2 راتوں کی من گھڑت فضیلت کو لیلۃ القدر سے بھی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. ان 2 راتوں کو اس قدر اہتمام سے منایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کی بجائے 27ویں رات کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح لیلۃ القدر بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے. دیکھیں، اول تو شب معراج کب ہوئی کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ دن یاد رکھے جائیں اور انہیں منایا جائے. اگر اسلام میں واقعات کو منانے کا حکم ہوتا تو جنگ بدر کو منایا جاتا، کیونکہ یوم الفرقان ہے وہ. اسی طرح صلح حدیبیہ کو منایا جاتا کیونکہ وہ فتح مبین ہے. فتح مکہ کو منایا جاتا جو کہ اسلام کی بہت بڑی فتح تھی. لہٰذا کسی واقعے کا وقوع پذیر ہونا اس کو منانے کی دلیل نہیں ہے. غلط عقائد کی وجہ سے 27 رجب کو چراغاں کیا جاتا ہے، مخصوص میٹھے پکوان پکائے جاتے ہیں، مخصوص کپڑے پہن کر مخصوص رکعات پڑھی جاتی ہیں اور مخصوص دعائیں مانگی جاتی ہیں. ان سب طریقوں کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی. لہٰذا شب معراج کی عبادت اور اس کا یوں منانا قرآن و سنت تو دور کی بات ہے، ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. اس بدعت کو من گھڑت روایات کا سہارا دیا جاتا ہے. 5ویں بدعت ہے عمرہ کرنا. رجب میں عمرہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا دیگر مہینوں میں عمرہ کرنے سے بہت ہی افضل ہے، بہتر ہے. یہ بھی ایک من گھڑت روایت ہے. رجب میں کیے جانے والا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ چلتی. صحیح بخاری 1776 اور صحیح مسلم 1255 میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی رجب پہ خاص طور پر عمرہ کرے گا کہ جی اس مہینے میں عمرہ کروں گا تو بہت اجر و ثواب ملے گا، تو پھر اس کا عمرہ کرنا جو ہے وہ بدعت ہوگا. احادیث پہ تو ہمیں صرف رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت جو ہے وہ
ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اگر کوئی رجب پہ فضیلت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہو، یعنی اس کی یہ سوچ نہ ہو کہ رجب میں عمرہ کرنا افضل ہے، اور اتفاق سے عمرے کا سفر جو ہے وہ اس کا اس طرح سے ہو کہ رجب میں اسے عمرہ کرنے کا جو ہے شرف مل جائے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات آپ سب پر دلائل کے ساتھ جو ہے وہ واضح ہو گئی ہوگی کہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس ایک فضیلت کے علاوہ اس کی اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لہٰذا رجب میں کیے جانے والے جتنے کاموں کا ہم نے آج ذکر کیا ہے وہ سب خرافات ہیں، اور ان کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ لہٰذا رجب کے مہینے میں کوئی خاص نماز پڑھنا، کوئی خاص روزہ رکھنا، کوڈے کرنا، محفل شب معراج بنانا، خاص عمرہ کرنا اور خاص دعا کرنا، مخصوص عبادت کرنا، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، بلکہ یہ سب خرافات کرنا من گھڑت ہے اور جھوٹ ہے۔ ضعیف حدیث کا بھی سہارا لیا گیا ہے، اور ان سب کو کرنے سے اجر و ثواب نہیں ملتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر و برکت جو ہے وہ نہیں حاصل ہوتی، بلکہ یہ سب جو ہے ان کا جو کرنے والا ہے وہ بدعتی ہوتا ہے، وہ مردود ہوتا ہے، وہ گناہ گار ہوتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطبہ دیتے تو فرماتے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے، یعنی قرآن کی ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدْيِ هَدْيُ محمد، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے دین میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ نار، اور ہر گمراہی جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ بڑی سخت یہ بات ہے، اسے اندازہ لگا لیجئے کہ بدعت کتنی بڑی گمراہی ہے اور جہنم کی آگ میں لے جانے والی چیز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس سے منع فرماتے تھے، اور ہم مسلمانوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ شرکی ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی صورت کوئی بھی ایسا کام دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر نہیں کرنا جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہ دیا ہو اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہو، صحابہ کرام کو وہ کام کرنے کی ترغیب نہ دی ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کا صحیح علم ہی ہمیں ان تمام خرافات سے، بدعات سے، ان گناہوں سے اور طرح طرح کے یہ جو شرک ہم کرتے ہیں ان سے بچا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا اس لیکچر کا سننا قبول فرمائے، آپ کی زندگیوں میں، آپ کے وقت پہ، جان و مال میں، آپ کے علم میں، اولاد میں بہت ساری خیر و برکت عطا فرمائے، آپ سب کے لیے ہدایت کا، جنت کا راستہ آسان فرما دے، دین کو، قرآن کو ترجمہ و تفسیر سے سمجھ کر پڑھنے کی، ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ہم سیکھیں اور عمل بھی کریں۔ اس مجلس کی برکت سے آپ سب کی جو بھی جانے انجانے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی، کمی کوتاہی اور کوئی بھی گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی بہترین طریقے سے مغفرت فرما دے، دین پر استقامت عطا فرما دے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا دے، آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہم نے جو بھی نئے پروجیکٹ شروع کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ سب بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ ہم ایک مدرسہ بنا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرما لے اور ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔